बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज की अच्छी खबर यह है कि PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं, लेकिन इस बीच एक साबिक वफाकी वजीर का पायलट्स की जाली डिग्रियों का पुराना बयान सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। मजीद ये कि PIA की निजकारी के लिए हुकूमत दूसरी कोशिश भी करने जा रही है। ऐसी मजीद कई खबरें हैं PIA के हवाले से, जिनकी तफसीलात से आगाह करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे रियाजुल हक। दूसरी खबर यह है कि हैदराबाद से गुजरने वाले दरियाए सिंध और नहरों को सीवरेज के जहर आलूद पानी से महफूज रखने के लिए बनाए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट गैर फाल हो गए हैं। 70 की दहाई में आबी आलूदगी को रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट का मंसूबा बनाया गया था, जो बदकिस्मती से अभी तक फाल नहीं हो सका। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान ने। खैबर पख्तूनख्वा से खबर यह है कि सूबे में सरकारी सतह पर सरपरस्ती ना होने और बदअमनी की वजह से अभी तक 200 से जायद सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं और ज़राए ने बताया है कि सूबे में मजमूई तौर पर सनती यूनिट्स की तादाद 2563 है और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सनती जोन्स में 2010 यूनिट्स फाल हैं। इस पर बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया है कामरान अली शाह ने। तो नाजरीन, सबसे पहले जाते हैं आज की अच्छी खबर की जानिब। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल होना बड़ी खुशाइंद बात है, मगर दूसरी जानिब एक साबिक वफाकी वजीर का पुराना बयान जो है वो सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। माजी करीब में एक साबिक वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर 150 पायलट्स की डिग्रियों को मशकूक करार दिया था। हाल ही में काबीना इजलास के दौरान अराकीन ने वजीर आजम से साबिक वजीर के बयान पर कार्रवाई करने की इस्तदा की थी, जिस पर वजारत कानून को आइंदा काबीना इजलास में कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देने का कहा गया। एक तरफ परवाजें बहाल होना बड़ी खुशी की बात है, तो दूसरी जानब बुरी खबर यह है कि PIA का वाजिबुल अदा कर्ज 900 अरब से तजावुज कर चुका है। PIA की निजकारी की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद हुकूमत आइंदा चंद माह में दूसरी संजीदा कोशिश भी करने जा रही है। इन सब खबरों की तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत का क्या प्लान है, क्या करने जा रही है हुकूमत? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। फ़िल वक्त तो ये हुआ कि जब दिसंबर में तकरीबन जो बैन था यूरोप और दूसरे ममालिक के लिए जो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स थी उसके लिए, और जनवरी में बाकायदा तौर पर हमने देखा कि 10 जनवरी को पहली फ़्लाइट जो है वो रवाना भी हो गई और फ्रांस के लिए गई और हमने ये देखा सारा कुछ। बिल्कुल। उसके साथ साथ ये हो कि उसके बाद जो काबीना का इजलास हुआ तो इसमें वफाकी वज़रा ने और कुछ ऐसे हैं जो ग़ुलाम सरवर ख़ान के ज़ाहिर है कुछ मुखालिफ भी हैं, आने वाले इलेक्शन में भी उनके मुखालिफ हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जनाब वो इतना बड़ा बयान दिया गया 2020 में कौमी असम्बली के फ्लोर पर कि जनाब 150 से ज़ायद ऐसे पायलट्स हैं जिनकी डिग्रियाँ बोगस हैं, मशकूक हैं, जिन्होंने चीटिंग करके एग्ज़ाम दिया है। और उसके बाद तकरीबन 26 जुलाई 2020 को ये बयान दिया और 30 को EASA जो एयरलाइन सेफ्टी की जो एजेंसी है यूरोप की, उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के जो PIA है उसको यूरोप के सफ़र के लिए बैन कर दिया और उसके बाद अमेरिका में भी बैन लगा और फिर बरतानिया में भी बाकायदा तौर पे बैन लग गया। बरतानिया इसलिए क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो चुका है, लिहाजा उसका एक अलहदा एंटिटी गिना जाएगा। तो बहरहाल ये जब ये सारा ज़ाहिर है 2020 भी बयान आया तो सारा कुछ, उसके बाद वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की कि अभी इस काबीना के इजलास में कि वज़ारत कानून को जो है वो कहा गया, आज़म नज़ीर तारड़ को बाकायदा तौर पे कहा गया कि आप इसके हवाले से लीगली हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके हवाले से हमें जो है वो बताया जाए। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे वज़ारत कानून जो है वो गौर कर रही है और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले इजलास में इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जो पिछला काबीना का इजलास हुआ है उसमें मुमकिन तौर पे ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सकी। तो अब मंगल के दिन काबीना के इजलास में मुतवक्किल तौर पर वज़ारत कानून इस कानूनी नुक्तों पर ब्रीफिंग देगी कि 2020 में जो कौमी असम्बली में ग़ुलाम सरवर ख़ान ने जो बयान दिया था उसके हवाले से हुकूमत क्या कानूनी चाराजोई कर सकती है। लेकिन सोचने की बात तो ये है ना कि हुकूमत को 5 साल बाद ग़ुलाम सरवर ख़ान के खिलाफ केस का ख्याल क्यों आया? बिल्कुल ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन उसमें कुछ उनके सियासतीन भी शामिल हैं
اور کچھ ظاہر ہے دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس کو لے کر ایک جو ہے وہ شور اٹھا کہ جناب ان کے خلاف ہونا چاہیے کہ تقریباً 4 سال بعد پاکستان کی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے لیے وہ بحال ہوئی ہیں، لہٰذا یہ اس جو قومی اسمبلی کے فلور پہ جو غلام سرور خان نے کہا اس کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کی قیمت ان کو ادا کرنی چاہیے اور فلاں فلاں، تو لہٰذا بہرحال دیر آئے درست آئے، لیکن اصل مسئلہ اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر یہ فیصلہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ ان کے خلاف کیا جاتا ہے، کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے، عدالت میں جایا جاتا ہے، کہیں پہ کچھ اس طرح کوئی چیز ان کے خلاف ہوتی ہے، تو کیا یہ اس کا جو سارا معاملہ ہے کیا اس مسئلے کا حل کے لیے ہے کہ آندہ کوئی یہ بیان نہ دے، کیا اس نیت سے کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ پیکا کا ایکٹ ہے، چاہے وہ اور دوسرے جو قانونی اور دوسرے جو کیے جاتے ہیں، اس کو لے کر ہمیشہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ہے وہ مائلیج لی جاتی ہے، سیاسی طور پہ مخالف کو زیر کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب غلام سرور خان جو ہے وہ استحکام پاکستان کی پارٹی میں شامل ہو چکے تھے، پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو اب ان کو لے کر کتنی سنجیدگی سے جو ہے وہ معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور کتنی سختی سے جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ منگل کے روز اگر کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کیا قانونی چارجوئی کے جو مختلف آپشنز ہیں اس پر وزارت قانون جو ہے وہ بریف کرتی ہے، وزیر قانون کیا بریفنگ دیتے ہیں۔ 5 سال اٹس اے بگ ٹرم، اٹس اے بگ ٹائم، مطلب بہت زیادہ ٹائم ہے آپ کے لیے۔ جعلی ڈگری ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، پھر 10-20 نہیں بلکہ 150 پائلٹس پر جعلی ڈگریوں کا الزام، یہ تو نہایت ہی سنجیدہ بات ہے۔ یہ بیان 2020 میں دیا گیا تھا، 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران کیا ڈگریوں کی جانچ پڑتال کی کوشش بھی نہیں کی گئی کہ جو ایلیگیشن لگایا گیا اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے؟ دیکھیں اس میں سارے معاملے کو پی آئی اے نے دیکھا بھی، اور کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے جب یہ بیان جاری ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ بیان کیوں جاری ہوا، ہمیں یاد ہے کہ 2020 میں میرا خیال ہے کہ جون کے سٹارٹ کی بات ہے جب کراچی میں A320 جو جہاز تھا تقریباً 197 کے قریب اس میں جو مسافر تھے وہ کراچی میں گرا، اور اس کے بعد دائر پورے ملک میں شور مچا۔ پھر غلام سرور خان قومی اسمبلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو یہ ایسے ڈگری اور ان کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد ظاہر جو انویسٹیگیشنز ہمارے سامنے آئیں، جو ساری کاکپٹ کی ڈیٹیلز، بلیک باکس کی جو ڈیٹیلز تھیں، وہ سارا ٹرانسکرپٹ جو ہمارے سامنے آیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ظاہر ہے وہ روزے سے تھے اور کانفیڈنٹ تھے، بہت سینئر پائلٹ تھے، تو یہ دوسرے عوامل تھے نہ کہ ڈگری اور دوسرے والے معاملات تھے۔ بہرحال پی آئی اے نے ڈگریوں کے معاملے کو بھی دیکھا تو بہت سی چیزیں گڑبڑ نظر آئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ گھر بیٹھے کسی کو ڈگری مل گئی اور وہ جا کے جہاز چلانا اس نے شروع کر دیا۔ ظاہر ایگزام میں چیٹنگ والے معاملات، دوسرے جو کوالٹی کے جو بیسک میکینزمز ہوتے ہیں اور جو ایس او پیز ہوتی ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، یہ سارے معاملات اس میں تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کچھ درجنوں کے حساب سے اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے گھر بیٹھے ڈگریاں لیں اور اس کے بعد جہاز چلانا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک ظاہر بڑا مزے کا خیز بیان تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو انٹرنلی پہلے ہینڈل کیا جاتا، لوگوں کے خلاف لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا، ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا، اور اس کے بعد پھر حکومت پاکستان یہ اناؤنس کرتی اتنے بڑے بیان کے اوپر تھوڑی بہت بھی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی یا پائلٹ سے تھوڑی پوچھ گچھ وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا؟ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا، انٹرنل انیشیل انویسٹیگیشنز ہوئی، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جو پوری دنیا میں ہمیں جگہنسائی کا ہمیں موقع جو ہم نے فراہم کیا دنیا کو، اور اس یہ جو سارا ظاہر ہے ایک وزیر کا کہنا تھا، اور اس کے بعد پورے یورپ میں اور امریکہ میں باقاعدہ ٹاک شوز، اور اس میں پتہ لگایا گیا کہ جناب 150 کے قریب آپ کے جو پائلٹس ہیں وہ جعلی جو ہے وہ ڈگریاں یا بوگس یا مشکوک ڈگریاں لے کر جو ہے وہ جہاز سے اڑا رہے ہیں، تو بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا۔ تو لیکن جہاز تو ریاض دیکھا جائے ایک ایسی چیز ہے جو پڑے جو ڈگری لیے بغیر آپ چلا ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کو آپ بوگس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ایگزام میں چیٹنگ ہو سکتی ہے، جس طرح ایم بی بی ایس اور دوسرے ایگزامز میں ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کہ بالکل آپ زیرو تھے اور اس سے آپ ہیرو بن جائیں، آپ گھر بیٹھے ہی آپ کو ڈگری مل جائے اور آپ 2 ماہ بعد جہاز چلانا شروع کر دیں بیسک ٹریننگ کے بعد، ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ظاہر ہے یہ وزیر کا جو بیان تھا میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ وزارت ہوابازی ہے وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے انٹرنل انویسٹیگیشنز آپ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا تھا۔ یہی کچھ ایک زمانے میں نیب نے بھی کیا، اور اب بھی شاید بہت سی جگہوں پہ کر رہا ہے کہ آپ شور مچا دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو انیشیل انکوائری تھی۔
نجکاری ہونے جا رہی ہے جی، بڑی اچھی بات ہے. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے حکومت کی جانب سے دیکھا جائے تو اب وہ نیا کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی کوشش کی گئی اور وہ بری طرح سے کوشش ناکام ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت دوسری مرتبہ کوشش کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی بری طرح ناکام ہوئی اور شرمندگی کی حد تک. جب ایک کمپنی، اور وہ بھی پاکستان کی کمپنی ہے، وہ 10 ارب روپے کے قریب آپ کو آفر کر رہی ہے. 10 ارب روپے کے تو یہاں کے جہاز نہیں ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے. تو یہ ظاہر ایک بھونڈا قسم کا مذاق تھا جو پورے ملک نے دیکھا کہ آپ ایک آکشن کرنے جا رہے ہیں، یعنی ایک بیڈنگ ایک قسم کی کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک مزے کا خیز قسم کی آفر کی اور بہت مذاق بھی اڑا اس کا. لیکن اب حکومت جو ہے اس کا دوبارہ سے ایک سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے. 900 ارب روپے کی تقریباً لائبلٹیز ہو چکی ہیں. مطلب ایک ادھار آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا جو کوئی بھی لے گا وہ 900، تو یہ تقریباً 3.5-4 ارب ڈالرز بنتے ہیں. تو ہم آئی ایم ایف کے لیے جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور کوئی اگر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو لے گا جس کو 3 سے 4 ارب ڈالر کی اس کی لائبلٹیز ہیں، یعنی اس کے جو خسارے ہیں سارے جو واجب الادا رقوم اور ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو کوئی بھی لے گا. آپ کو امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ نے تو اتنا ڈیٹیل اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، تو نجکاری ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ لیکن دیکھیں ابتدائی طور پہ جو معاملات ہیں وہ تو ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ہیں علیم خان، وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائیویٹائزیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں علیم خان نے تفصیلی بریفنگ دی، اور اس کے بعد جو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں دانیال عزیز، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دانیال چودھری سوری. تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تفصیل سے جو ہے وہ چیزیں معاملات کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ بھی تو حکومت ہیں. آپ ایک طرف گلا کر رہے ہیں کہ جناب حکومت کو میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ نہیں مانا، انہوں نے یہ کہ اس نے کہا آپ بھی تو حکومت ہیں، تو آپ حکومت کا حصہ ہیں. تو پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں، جس طرح نیگیٹو ایکویٹی کی بات ہوئی کہ جناب ان کی جو نیگیٹو ایکویٹی ہے وہ اچھی خاصی ہے. اور آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کمپنی جب پی آئی اے کو خریدے گی، جب پرائیویٹائز ہو جائے گی، تو وہ جب نئے جہاز خریدے گی تو اس پہ جو ٹیکس ہوتے ہیں نئے جہازوں کے لیے، تو ایف بی آر سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کو زیرو کر دیا جائے، وہ ایف بی آر نہ عائد کرے. ایف بی آر نے کہا کہ نہیں ہم تو ٹیکس لگائیں گے. تو علیم خان نے کمیٹی کو بھی یہ بتایا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کمپنی اس طرح کی لیتے ہیں ایئر لائنز وغیرہ کی، تو جب آپ کسی کو بیچتے ہیں تو جب نیا کوئی شخص یا کوئی کمپنی وہ نئے جہاز خریدے گی، جب اپنے فلیٹ میں داخل کرے گی نئے جہاز، تو اس میں جب وہ نئے جہاز خریدے گی تو آپ اس سے ٹیکس نہیں لیتے، زیرو ہمیشہ جو ہے وہ ٹیکس وہ ہوتا ہے. لیکن ایف بی آر اس کو بہرحال آپ سنا ہے کہ ایف بی آر مان گیا ہے، اور ایف بی آر نے کہا کہ ہم بالکل اس معاملے میں ٹیکس نہیں لیں گے. تو ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی آبسٹیکل تھی، یہ بڑی بہت اچھی بات ہے. ریاض آپ نے ہم نے اپنی خبر کے آغاز میں کہا کہ بڑی اچھی بات ہے جی، بڑی اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہو گیا. اب اس میں ہم کتنا خوش ہوں؟ مطلب ایک طرف خسارہ دیکھیں تو وہ 900 ارب سے تجاوز کر گیا ہے، دوسری جانب جب یہ پروازیں شروع ہوں گی تو کیا اخراجات بڑھیں گے نہیں؟ دیکھیں پروازیں تو شروع ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن ہم پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بھی اس کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پی آئی اے کو جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ یہاں رہی، پھر یہاں پہ جو یونینزم ہے بہت زیادہ رہا، اور سیاسی طور پہ جو بھرتیاں کی گئیں پاکستان کے یعنی لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سے لے کر لندن اور پیرس اور امریکہ میں جو سیاسی طور پہ ہم نے جو لوگوں کو لگایا گیا، تو ان چیزوں نے بڑا اوور سٹافنگ بہت زیادہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لاسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، جو ریونیو جنریشن ہے، یعنی ہم 10 روپے اگر ارن کر رہے ہیں پی آئی اے سے، لیکن اس کا جو خرچہ ہے وہ 20 روپے ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 10 روپے کا جو خسارہ آ رہا ہے اس میں، یہ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ تو ہر دفعہ حکومت اپنی جیب سے جو ہے وہ دیتی رہی ہے، یعنی خرچے 20 روپے کے ہیں، ارننگ جو ہے وہ آپ کی 10 روپے ہے. تو آپ میری تنخواہ اگر 1 لاکھ ہے اور میرے جو خرچے ہیں وہ 5 لاکھ کے ہیں،
تو پھر یہ 4 لاکھ کا خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو پھر میں دائیں بائیں سے ادھار ہی لوں گا. یہی تو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے کہ یہ جو سارے خرچے آ رہے ہیں جو تو حکومت ہر دفعہ جیب سے ڈالتی رہی ہے, تو یہ تقریباً 900 ارب سے تجاوز کر گیا ہے, تقریباً 3.5-4 ارب ڈالر بنتے ہیں. تو حکومت کب تک جیب سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ تو جب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو چاہے ایئر لائن ہم پوری دنیا میں اپنے جہاز وہ کر لیں, جب تک حکومت سیاسی طور پہ جو ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرتی رہے گی تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہمارے ہاں پر ایئر لائن جو سٹاف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں فیسلٹیز ہم نے دیکھا کہ ہم کیا دے رہے ہیں. ایمریٹس کو ہم نے سٹارٹ کیا, ہماری یہی ہے نا, ہمیں اس خسارے کو کسی طرح سے کم کرنا ہے جو 900 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے یہ پروازیں بحال ہو رہی ہیں, یہ پروازیں بحال ہونے اور نجکاری سے کیا اس خسارے پر خاطر خواہ نتائج جو ہیں ہمیں برآمد ہوں گے؟ کیا اثر ہوگا اس کا؟ نہیں فرزانہ, بالکل نہیں ہو سکتا. یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری یورپ اور امریکہ کے لیے فلائٹس جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ارننگ ہے وہ 1 لاکھ تھی بین سے پہلے, اگر تو وہ 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ ہو جائے گی. لیکن جو خرچے ہیں وہ ہمارے 4 سے 5 لاکھ ہیں. تو وہ ایئر لائنز میں سفر کرنے سے بہت سے لوگ ظاہر ہے جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں, جو فرانس جانا چاہتے ہیں, جو امریکہ جانا چاہتے ہیں, ان کو نیو یارک کے لیے اور واشنگٹن کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس تو مل گئیں. لیکن کیا پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں, جو ایمریٹس جو ہے دے رہا ہے آپ کو, امریکن ایئر لائنز دے رہی ہیں, اس کے علاوہ قطر ہے اور اس طرح ہمارے مڈل ایسٹ میں ہمارے بڑے کمپیٹیٹر ہیں. تو ہم مطلب کئی دفعہ میں نے ٹریول کیا تو ہمیں پہلے یہاں سے جانا پڑتا ہے دبئی یا ابو دھابی اور اس کے قطر وغیرہ, اس کے بعد ہمیں جانا پڑتا ہے ڈائریکٹ فلائٹ وہاں سے جاتی ہے. ہمیں کنیکٹنگ فلائٹس لینی پڑتی ہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسافروں کے لیے بھی, کیونکہ سفر کا دورانیہ بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا, بہت اچھی بات ہے, پروازیں جو ہیں وہ بین الاقوامی پروازیں بحال ہو گئی ہیں, بہت اچھی بات ہے جی, خوشائند بات ہے. نجکاری ہونے جا رہی ہے, اس کا کتنا اثر پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن ہمیں اپنے اندرونی اخراجات جو ہیں اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین, خبر یہ ہے کہ حیدرآباد سے گزرنے والے دریائے سندھ اور نہروں کو سیوریج کے زہر آلود پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے جانے والے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس غیر فعال ہیں. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے کا مقصد سیوریج کے پلانٹس کو ٹریٹ کر کے زراعت کے لیے استعمال میں لانا یا دریا اور نہروں میں ڈالنا تھا. اس منصوبے کے تحت سدرن, ناردرن, ایسٹرن اور ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جانے تھے. 2008 میں اس وقت کی ضلعی حکومت نے ناردرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کی گنجائش کو دگنا کرنے کے لیے 40 کروڑ کی خطیر رقم خرچ کی, لیکن یہ پلانٹ بھی فعال نہیں ہو سکا. ویسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی غیر فعال ہے اب تک. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حیدرآباد سے بیورو چیف حمید الرحمان نے. جی حمید, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حیدرآباد میں دریائے سندھ اور اس سے نکلنے والی نہروں کو آبی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کتنے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے گئے؟ جی بالکل, سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں جب بھی کوئی منصوبہ آتا ہے تو یا تو وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا ہے یا پھر مکمل ہونے کے بعد وہ منصوبہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے. اسی طرح کا ایک منصوبہ 70 کی دہائی میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بنایا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ حیدرآباد میں جو سیوریج کا پانی ہے وہ براہ راست اس کا اخراج جو ہے وہ دریائے سندھ میں کیا جا رہا تھا اور دریائے سندھ سے نکلنے والی نہروں میں کیا جا رہا تھا. تو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ منصوبہ بنایا گیا. 1974 میں یہ منصوبہ باقاعدہ منظور ہوا اور اس پر کام شروع ہوا, اور جس کے تحت حیدرآباد میں سدرن, ناردرن, ایسٹرن اور ویسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے تھے. تو اس پہ جب کام شروع ہوا تو یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس مختلف ادوار میں تھوڑا بہت اس پر کام ہوتا رہا, لیکن یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس مکمل نہیں ہو سکے. جب ہم بات کریں گے 2007 اور 8 کی, اس وقت ضلعی حکومتوں کا دور تھا, تو ناردرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ حالہ ناکہ کے مقام پر اس وقت کی ضلعی حکومت نے بنایا, بلکہ اس کی گنجائش کو دگنا کیا اور اس کو فعال کرنے کی ایک کوشش کی گئی. تو تقریباً 40 کروڑ روپے کی لاگت اس پر خرچ کی گئی ناردرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پر, اور 80 لاکھ گیلن یومیہ پانی سیوریج کے پانی کو اس ٹریٹمنٹ پلانٹ نے صاف کرنا تھا. اس وقت
وقت کے ضلعی ناظم نے اس کا افتتاح بھی کر دیا، لیکن بدقسمتی کہیں گے کہ یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کچھ عرصے کے بعد ہی غیر فعال ہو گیا. وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں مشینری غائب ہو چکی ہے، وہاں جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے پائپ وغیرہ لگائے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، زنگ آلود ہو چکے ہیں. اور جو بڑے بڑے تالاب بنائے گئے تھے، 12 بڑے تالاب بنائے گئے تھے، پلانٹس کو فعال نہیں کیا جا سکا. کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ دل کیا تو کام کیا، نہ کیا تو نہیں کیا؟ جی بالکل، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے یہ حیدرآباد کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، اور اس کی اتنی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ سیوریج کا جو پانی دریا میں جا رہا تھا، نہروں میں جا رہا تھا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نادرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا، 80 لاکھ گیلن یومیہ اس کو پانی کو صاف کرنا تھا. یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ افتتاح کے کچھ عرصے کے بعد ہی غیر فعال ہو گیا. اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. کئی ٹریٹمنٹ پلانٹس ایسے تھے جو فعال ہو چکے تھے اور ان کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا گیا تھا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کا تو باقاعدہ افتتاح ہوا تھا اور ایک تقریب منعقد کی گئی تھی، اس میں اس کا افتتاح ہوا تھا. لیکن افتتاح کے بعد یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کب غیر فعال ہوا یہ خود ادارے کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. جو ادارہ حیدرآباد میں واسا کا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ چلائے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کب غیر فعال ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حیدرآباد کی یہ بدقسمتی ہے اور المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جب پلانٹ بن جاتے ہیں یا مختلف پروجیکٹ بن جاتے ہیں تو اس کی پراپر مینٹیننس نہیں کی جاتی ہے. جس طرح ہم نے پہلے اپنا فلٹر پلانٹ کے حوالے سے سٹوری کی تھی کہ حیدرآباد میں فلٹر پلانٹس بنائے گئے، لیکن فلٹر پلانٹ کے بعد اس کی پراپر مینٹیننس نہیں گئی تو وہ بھی اپنی افادیت کھو بیٹھے. حیدرآباد کی ایک بڑی آبادی اس وقت جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، آلودہ پانی انہیں فراہم کیا جا رہا ہے. اسی طرح دوسری طرف اگر ہم آئے تو یہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے گئے تھے، نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا گیا تھا، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، لیکن نہ ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ تکمیل ہو سکی ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کی، نہ ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ مکمل ہو سکا. تو اس وقت بھی جو ہے وہ تمام سیوریج کا پانی دریا میں جا رہا ہے، نہروں میں جا رہا ہے، اور یہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے اور جو بدین ٹنڈو محمد خان کے لوگ ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کب تک ان منصوبوں کو مکمل کرے گی. حیدرآباد کا یہ انتہائی اہم منصوبہ ہے جس پر کبھی توجہ نہیں دی گئی. اور اس وقت بھی جو بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے جو میئر ہیں وہ واسا کے جو حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس کی گورننگ بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ فعال ہو جائیں گے، لیکن وہ کچھ عرصہ کب آئے گا؟ بالکل حیدرآباد کے شہری جو ہے وہ اس حوالے سے یہ پوچھنے میں یہاں تو ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ جو تھے وہ فعال ہوئے تھے وہ غیر فعال کیوں ہوئے. تو انہوں نے کیا آگے سے بتانا کہ یہ کب تک فعال ہو جائیں گے؟ تو کیا حمید وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو فعال ہونے کے بعد غیر فعال ہو گئے ہیں، کیا اس پر توجہ نہیں دی گئی تھی یا اس کی مناسب مینٹیننس نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ پلانٹ بھی غیر فعال ہو گئے افتتاح ہونے کے باوجود؟ جی بالکل یہی بات ہے، ان پر توجہ نہیں دی گئی، ان کی پراپر مینٹیننس نہیں کی گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ حیدرآباد کا یہ المیہ ہے اور بدقسمتی حیدرآباد شہر کی کہ حیدرآباد میں جو بھی حکومت آتی ہے یا جو بھی بلدیہ میں برسر اقتدار آتے ہیں وہ ماضی کے جانے والوں پر سارا الزام ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ ورثے میں ملا ہے، اس کی صورتحال ایسی ہمیں ملی ہے. تو وہی بات یہ ہے کہ جب یہ فلٹر پلانٹ بنے تھے تو اس وقت یہ واسا کے ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے. تو واسا کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان ٹریٹمنٹ پلانٹس کی باقاعدہ دیکھ بھال کرتے، ان کو چلاتے. لیکن واسا والے یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ تو خود مالی بحران کا شکار ہیں، ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں گا جب میں ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ گیا جو قاسم آباد میں ہے تو ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ پر جو عملہ تعینات ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیوریج کا پانی اس وقت براہ راست دریا میں ڈال رہے ہیں. وہ یہ بات خود بتا رہے ہیں کہ سیوریج کا پانی دریا میں جا رہا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو 9 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں. اب آپ بتائیں کہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ پر جو عملہ کام کر رہا ہے وہ 9 ماہ کی تنخواہیں انہیں نہیں ملی ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کریں گے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ادارہ ہے واسا اس پر حکومت سندھ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. واسا حیدرآباد کے فلٹر پلانٹ، ٹریٹمنٹ پلانٹس اور اس کے علاوہ جو فراہمی اور نکاسی آپ کا پورا نظام ہے
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت سندھ کو ایک بڑی خطیر رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہے جو اب تک نہیں کی جا رہی. اور واسا کے جو حکام ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, تو وہ فنڈ کے بغیر کس طرح ادارے کو چلائیں گے اور کس طرح اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹس کو چلائیں گے. لیکن حمید کوئی دیہی علاقہ ہو تو ہمیں بات سمجھ میں بھی آئے کہ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. حیدرآباد تو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, کیا وجہ ہے کہ سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا منصوبہ اب تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا؟ جی بالکل, یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے, ایک بہت بڑی اس کو ہم نااہلی کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ تھا, یہ اب تک کیوں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے. ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے وفاقی حکومت نے رقم جاری کی, 500 ملین کا وہ منصوبہ تھا, اس کے بعد وہ منصوبہ 900 ملین تک پہنچ گیا. تو 650 ملین تو وفاقی حکومت اس پر جاری کر چکی تھی, بقیہ رقم سندھ حکومت بھی دے سکتی تھی اور سندھ حکومت اس منصوبے کو مکمل کر سکتی تھی. لیکن ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو سکا. نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ اس کی حالت ایسی ہے اس وقت. نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جب میں نے وزٹ کیا تو وہ جو تالاب بنائے گئے تھے 12 تالاب, وہاں سیوریج کا پانی پورے علاقے کی جو آبادی ہے, جو قرب و جوار کی آبادی ہے, اس کے سیوریج کا پانی اس میں لا کے ڈالا جا رہا ہے. مطلب اب وہ سیوریج کا نالا بن چکا ہے, وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے جو نادرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے. تو یہ صورتحال ہے. ادارے جو واسا کا ادارہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا حکومت سندھ ہے, حکومت سندھ کا یہ فرض بنتا ہے. صوبائی وزیر بلدیات کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ صوبائی وزیر بلدیات حیدرآباد میں واسا اور ایچ ڈی اے کے معاملات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک واسا کو حیدرآباد میں درست سمت میں نہیں لایا جائے گا, واسا کی جو ہے مالی حالات کو, انتظامی صورتحال کو بہتر نہیں بنایا جائے گا, اس وقت تک یہ پانی کا مسئلہ, یہ سیوریج کا مسئلہ, یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے مسائل یہ حل نہیں ہوں گے. یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اس کے لیے حکومت سندھ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن حمید, آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ پانی اس وقت بھی نہروں اور دریا میں بھی جا رہا ہے, تو کتنا مزید عرصہ لگے گا اس منصوبے کو فعال ہونے میں؟ چلیں کوئی ٹائم لائن نہیں دے دیں ہمیں. کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹرن جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے قاسم آباد والا, اس کے لیے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ ہمیں ٹائم لائن دی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ 2 سے 2.5 ماہ میں اسے مکمل کر لیا جائے گا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میں نے وہاں کام کی صورتحال دیکھی تو اس میں بھی جو ٹائم بتایا جا رہا ہے, ٹائم ڈیوریشن, وہ شاید اس سے زیادہ لگے گا. اور اس کی ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو قاسم آباد میں ہے, اس میں ہم یہ بھی نشاندہی کریں گے کہ وہاں اس کی جو اراضی ہے اس پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا ہے. وہاں لوگوں نے آبادی قائم کر لی ہے. اور یہ بھی حیدرآباد کی انتظامیہ کے علم میں یا بلدی اعلیٰ حیدرآباد کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین ہے وہاں پر قابضین آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو پہلے تو انہیں وہ قابضین سے خالی کرانی پڑے گی جگہ, اس کے بعد وہ وہاں پر اس کی مینٹیننس کا کام مکمل کر سکیں گے. اسی طرح جو ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ تو مکمل ہی نہیں ہوا تھا. اور اس وقت وہاں صورتحال یہ ہے کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اسے مکمل کرنے کی ضرورت ہے. میں خود وہاں پر دیکھ کے آیا ہوں, دریا خان کے مقام پر وہ جتنا بھی سیوریج کا پانی ہے وہ نہر میں جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نہر جو ہے حیدرآباد کی فنڈز کے حوالے سے واسا کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس ریکوری اتنے نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے کو چلا سکے. واسا کے جو ملازمین ہیں وہ 9, 10 ماہ, 11 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے اور ان کے پاس جو فنڈز آتے ہیں وہ فنڈز اتنے نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اپنے ادارے کو چلا سکیں. حکومت سندھ واسا کو سبسڈی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں اتنی سبسڈی نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا کر سکیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن ملازمین کو 10 ماہ, 11 ماہ یا 9 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی, وہ کس طریقے سے ان سے یہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کام کریں گے؟ اگرچہ وہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے گوشت ملازمین ہیں جو کام نہیں بھی کر رہے, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کتنی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بچے جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہیں, اپنی گھر والوں کی وہ کفالت نہیں کر پا رہے اور ان سے کام بھی لیا جا رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایشوز ہیں. ان ایشوز کا حل یہی ہے کہ مان لیا حمید کہ بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد, تو کیا سندھ حکومت بھی اتنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اسے یہ تمام معاملات, تمام مسائل دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ اتنی غفلت کیوں برتی جا رہی ہے حیدرآباد کے ساتھ؟ جی بالکل اسی بات کا دکھ اور افسوس ہے کہ سندھ حکومت حیدرآباد پر وہ توجہ نہیں دے رہی جو اس کا حق بنتا ہے اس شہر کا. حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بارہا حیدرآباد کے لوگوں کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, مطالبات سامنے آ رہے ہیں. خود پیپلز پارٹی کے جو حیدرآباد کی قیادت ہے
وہ بارہا یہ صوبائی حکومت کو بات باور کرا چکی ہے کہ حیدرآباد کے لیے ایک بہت بڑے خطیر فنڈز کی ضرورت ہے کہ جو حیدرآباد پر خرچ کیا جائے. حیدرآباد میں نکاسی اور فراہمی آپ کے منصوبے ہیں ان پر خرچ کیا جائے. پانی کی لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں. شارٹ آنسر, یہ فنڈز کس طرح سے پورے ہوں گے, کیونکہ واسا کا عملہ کہتا ہے کہ وہاں کا ادارہ جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ان کی تنخواہیں بھی دیں. 9 ماہ سے تنخواہیں رو کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ فنڈز کیسے پورے ہوں گے؟ ایک شارٹ آنسر دے دیجیے. جی بالکل, اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے لیے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو واسا کا ادارہ ہے جو اب حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو چکا ہے, اس کو انتظامی لحاظ سے بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو فنڈز ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے ایک شفاف نظام بنانا ہوگا, کیونکہ ماضی میں یہ ہوا کہ جب بھی فنڈز آئے وہ کس طرح خرچ ہوئے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ جب آپ اچھے افسران کا انتخاب کریں گے اور جو فنڈز حیدرآباد کو دیے جانے ہیں, جو بھی حیدرآباد میں ترقیاتی کاموں پر یا خاص طور پہ نکاسی اور فراہمی آپ کی اسکیموں پر خرچ ہونے ہیں, اس کا ایک شفاف نظام جو ہے وضع کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں واسا کا کام ہے اس کو شفاف کرنے کی ضرورت ہے. پانی خود بخود شفاف ہو جائے گا, اور صاف پانی تو ویسے بھی سب کا حق ہے اور تمام انسانوں کا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انسانوں کا اور جانور اور پرندوں کا بھی, ہر چرند پرند کا یہ حق ہے اور یہ سب کو ملنا چاہیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی خبر ہے خیبر پختونخوا سے, جہاں پر ناقص پلاننگ کے باعث 229 صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں, اور ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبے میں مجموعی طور پر صنعتی یونٹس کی تعداد 2563 ہے, اور اس وقت مختلف صنعتی زونز میں 2010 یونٹس فعال ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے پشاور سے ہمیں جوائن کیا کامران علی شاہ نے. اچھا کامران, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں اب تک کتنے صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں, اور یہ بند یونٹس کہاں کہاں پر موجود ہیں؟ جی شکریہ. خیبر پختونخوا کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو کوئی بڑا صنعتی یونٹ ہے ہی نہیں ہے, اور جو چھوٹے صنعتی یونٹ ہے جس پر صرف کام ہی چلایا جا رہا ہے, تو اس میں بھی 229 صنعتی یونٹ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً یہ 304 یونٹ تھے جو بند ہو گئے تھے. اس 304 کے بعد اب یہ 229 جو ہے, جو 304 اور 229 کے درمیان جو فرق آ رہا ہے اس میں وہ یونٹ تو مکمل طور پر بند ہے, اور یہ یونٹ جو ہے ابھی 2025 اور 24 کے اس حکومت کے دوران جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. یہ صنعتی یونٹ جو ہے پشاور, ڈی آئی خان, ہتار, ہری پور اور نوشہرہ میں واقع ہے, اور یہ کے پی ازمک اور جو اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے ان کی توسط سے یہ چیزیں, یہ یونٹس چل رہی ہوتی ہے. تو کے پی ازمک کی جانب سے جو یونٹ چل رہے تھے اس میں 177 یونٹ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. اسی طرح ایس آئی ڈی بی کی جو یونٹس ہے وہ 52 یونٹس ہے جو بند ہو گئے ہیں, اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیمار صنعتیں ہیں جن کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور دوسری جانب حکومتی عدم توجہی اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے بھی صنعت کاروں کو مشکلات کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو صنعتی نمو ہے یا جو صنعتی نشوونما ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہے. اور اس کے ساتھ جو توانائی کی ذرائع ہے, ریسورسز ہے, وہ بھی بہت ان کی اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, جس میں گیس اور بجلی ہے. تو ان دونوں یہ دونوں کامران, اگر ہم اس کی ایکچوئل ریزن کی جانب آئیں تو صنعتی یونٹس کے بند ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنے صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں؟ اصل وجوہات کے طرف اگر آپ آئے تو اصل وجوہات میں یہ دو بڑی وجوہات ہے. ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے. 2002 سے تقریباً اب تک, اور جب سے خیبر پختونخوا یہ علاقے جو ہے فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے تھے دہشت گردی کی جنگ میں, تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلہ تھا. اب ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال صوبے بھر میں جو ہے تشویشناک ہے, اور خصوصاً کرم کے حوالے سے اگر
بات کی جائے، جنوبی اضلاع کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے. اسی طرح صوبہ بھر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آئے روز جو ہے بگڑ رہی ہے. اس کے ساتھ دوسری وجہ جو ہے وہ عدم توجہی ہے حکومت کی جانب سے. گزشتہ دور حکومت میں جو پی ٹی آئی کی دور حکومت تھی اس میں بھی معاون خصوصی برائے صنعت و حرفت عبدالکریم خان صاحب جو تھے اس محکمے کے انچارج تھے، اور اب بھی عبدالکریم خان صاحب جو ہے اس محکمے کے انچارج ہے، اور ان کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بیمار صنعتیں ہیں اس کو بحال کیا جائے، اس کو چلایا جائے. لیکن دو وجوہات ایسے اور سامنے آئے ہیں، اور یہ انرجی کا مسئلہ ہے، توانائی کا مسئلہ ہے، اس میں گیس ہے. گیس کا مسئلہ تو کافی حد تک تقریباً حل ہو گیا ہے، لیکن بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ اب بھی موجود ہے. اور یہ جو بند صنعتی یونٹس ہے یہ بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے اور بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے کامران، اگر ہم کل تعداد کی حوالے سے بات کر لیں تو صوبے میں صنعتی یونٹس کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا بیمار صنعت کا، تو بیمار صنعتوں کی تعداد کتنی ہے اور کس طرح سے یہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں جو صنعتی یونٹ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی صنعتی یونٹ موجود نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے صنعتی یونٹ ہیں جو اسمال انڈسٹریز کی جانب سے چلائی جا رہی ہے وہ 2563 اس کی تعداد ہے. اور ان 2563 میں اس وقت جو بیمار اگر آپ کہہ دیں یا سیمی بیمار اس کو کہا جا سکتا ہے ایسی یونٹ ہے، تو اس کی تعداد جو بند ہے یا جو بیمار ہے اس کی تعداد 229 ہے. اس وقت 229 ہے. 2017 میں یہ تعداد 304 تھی، لیکن اب وہ تھوڑا سا کم ہو کے 229 پہ آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان کے اپنے ترجیحات ہے اور ان کی پارٹی کے اپنے مسائل ہے. تو اس وجہ سے بھی جو پہلے میں نے آپ کو مسائل بیان کی، بدامنی کے حوالے سے جو مسئلہ بیان کیا، پھر انرجی کا جو مسئلہ تھا وہ بیان کیا، تو یہ مسائل اور یہ چیزیں ہیں جو ان بیمار صنعتوں کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے، میری بات ہوئی تھی خیبر پختونخوا کے سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے لوگ خیبر پختونخوا سے اپنی کاروبار اور صنعتیں سمیٹ کر یا تو پنجاب کی طرف گئے ہیں اور یا سندھ کی طرف وہ شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور ایف بی آر کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو مختلف ٹیکسز کا وہ اطلاق ان پہ کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے لیے ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے ٹیکسز کے حوالے سے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکسز کا نظام کافی زیادہ پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے بھی کافی صنعتیں اور کاروبار جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پہ نظام بہت زیادہ پیچیدہ ہے. خیبر پختونخوا چونکہ افغانستان کے ساتھ بہت بڑی سرحد اس کی ملتی ہے، اور تورخم بارڈر جو ہے وہ کافی زیادہ اس حوالے سے مشہور بارڈر ہے جس سے درآمدات اور برآمدات ہوتی ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ بھی وہ چیزیں پشاور سے جو جانی تھی اور پشاور سے جو افغانستان کے ساتھ کاروبار تھا اس میں بھی کافی زیادہ تناؤ جو ہے وہ موجود ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے بھی کیونکہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی کارخانے تھے تو اس کا زیادہ تر حصہ وہ افغانستان کی طرف وہ ترسیل کرتے تھے. کامران، آپ کے نزدیک ایسی کون سی حکمت عملی ہے جس کو اختیار کیا جائے تو یہ صنعتیں جو ہیں، یہ یونٹس جو ہیں، یہ بند ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ صوبائی حکومت کی جانب سے جو ازمک جو ہے بنایا گیا ہے، یہ ایک ادارہ ہے اور یہ لوگوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے کارخانہ لگانے میں، اس کو چلانے میں. اور اس طرح جو اسمال انڈسٹریز بورڈ ہے وہ بھی یہ سہولیات فراہم کرتا ہے. لیکن اگر ان کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کی جائے اور ویلنگ پہ، جس طرح عبدالکریم خان صاحب نے کہا کہ ویلنگ پہ ہمیں دے دے، کرایہ ہم دیں گے
اور ہم کم پیسوں میں کارخانوں کو جو ہے وہ بجلی فراہم کریں گے. اسی کے ساتھ گیس کا بھی مسئلہ ہے تو گیس بھی فراہم ہو اور یہ فراہمی 24 گھنٹے ہو, کیونکہ کارخانے اکثر ایسے ہیں جو 24 گھنٹے آپریشنل ہوتے ہیں, تو ان کو اگر یہ چیز دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ون ونڈو سہولت فراہم کی جائے کارخانہ داروں کو, صنعتکاروں کو یا عام کاروباری لوگوں کو, کہ وہ اپنا ٹیکس ون ونڈو آپریشن کے ذریعے آسان طریقہ کار کے تحت سال میں ایک بار جو رائج چیز ہے وہ ٹیکس وہ طریقہ کار جو ہے ان کو فراہم کیا جائے. یہ تو چند آپشنز ہو گئی ہیں حکومت کی جانب سے, جو صوبائی حکومت ہے کیا ان آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ صنعتوں کی بحالی کے لیے کیا وہ یہ تمام اقدامات اٹھا رہی ہے؟ صنعتوں کی بحالی کے لیے جو ادارے میں نے ذکر کیے ہیں وہ تو بنائے گئے ہیں اور اس پہ کافی لمبے چوڑے جو ہے وہ پیغامات بھی دیے گئے ہیں, اور جب پہلی بار یہ ادارے بن جاتے ہیں تو حکومتیں بھی کافی زیادہ جوش و خروش میں ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اس میں مشکلات پھر سامنے آتی ہیں, اور وہ مشکلات حل کرنے میں ہماری جو بیوروکریسی ہے یا صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ اتنی اہل ثابت نہیں ہوتی, اور یہی صورتحال یہاں بھی ہے. 2017 میں KPSMC جو ہے وہ بنایا گیا ہے, اس سے پہلے جو ہے اسمال انڈسٹریز بورڈ بنایا گیا تھا, اور یہ انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا صوبہ کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھا چکا تھا. تو صوبائی حکومت کی جانب سے یہ حکمت عملی اپنائی گئی تھی, لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور ایسی بات بھی ہے کہ حکومت کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی بعض چیزوں میں. اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہاں جو انڈسٹریلسٹ تنظیم ہے خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کئی بار اس شکوے کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان کو وقت نہیں دیتے تاکہ ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے جائے اور ان کے مثبت حل کے لیے وہ اقدامات اٹھائے. بالکل ایسے ہی کامران, اگر دیکھا جائے اگر یہ صنعتیں ہی بند ہوتی رہیں تو انتہائی خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. بہتر حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے تاکہ ان صنعتوں کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. سب مہمانوں کا شکریہ, اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.